अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ है कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि हमको मालूम है कि अब इसमें हम यहाँ पे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और साथ-साथ तफसीर जो है वो भी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान पाक के हवाले से यूँ समझें कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ अता की है, वो कुरान पाक का नज़्म कुरान है। और हम इसके हवाले से मौलाना हमीदुद्दीन फराही और मौलाना मीना अहमद इस्लाही साहब के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने इस नज़्म के हवाले से उम्मत के लिए बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो किया। और अगर हम इस नज़्म की रिआयत को अपने ज़हन में रखें, तो अब आप ये देखें कि एक आपके ज़हन में ये सवाल उठेगा कि अभी तो तलाक की आयत जो है वो हमने पिछले रुकू में पढ़ी हैं, और यहाँ पे एकदम जो है ये अब बनी इसराइल को जहाद के मामलात जो हैं वो आना शुरू हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। असल में कुरान पाक जो है वो अपने नज़्म के साथ ही है। अगर आपको याद हो, अगर आप पिछले रुकू में चले जाएँ, तो वहाँ पे एक डिबेट जो है वो शुरू हुई थी। लोगों ने जो है वो हुर्मत वाले महीनों के हवाले से और चाँद के हवाले से कुछ सवालात किए। फिर उसके बाद जहाद के अहकामात आए। जब मुसलमानों को हज और उम्रे से रोका जा रहा था, तो उस पे अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो हैं, अब वक़्त आ गया है कि अब इनके खिलाफ जो है वो जिहाद जो है वो किया जाए। तो उस पर वो बातें चली, फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़िमनन जनरेट हुए, जिनमें अल्लाह ताला ने उनके साथ जो है वो आंसर्स किए। फिर उसके बाद जो है शुहदा के हवाले से कुछ अहकामात आए, उनकी बेवा जो बीवियाँ हैं, उनके हवाले से भी कुछ अहकामात आए। फिर साथ ही जो है वो तलाक के हवाले से बातें जो हैं उसमें वो एक्सप्लेन हुई। फिर तलाक का पूरा कानून जो है उसको एक्सप्लेन किया अल्लाह ताला ने। अब वो सारी शरीयत और तमाम अहकामात जो हैं, सवालात के जवाबात जो हैं, वो मुकम्मल हुए, तो दोबारा से वही सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जो जहाद का खत्म हुआ था पीछे से। तो अब ये जो आयात हैं, इनकी अगर हम नुज़ूल देखते हैं, तो ये तकरीबन ग़ज़वा बदर से पहले है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्का जिहाद का जो है वो करीब आने वाला है। और उस मार्के में अब अल्लाह ताला जो है वो अ, मुसलमानों को बनी इसराइल की पूरी तारीख जो है वो बता रहे हैं कि देखो, ये जो गलतियाँ उन लोगों से हुई थी, अगर तुम लोग भी ऐसी ही गलतियाँ करोगे, तो मेरा कानून जो है औलाद इब्राहीम के लिए वो एक ही कानून है कि मैं उनको फ़याज़ी और कामरानी देता हूँ कि जब वो लोग अपनी गलतियों पे माफ़ी माँगते हैं, और वो लोग जो हैं वो अपने इख़लाक़ और किरदार को और अल्लाह के नबी की जो शरीयत और दीन है, उसके मुताबिक वो जब ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो मैं उनको कामयाबी और कामरानी से नवाज़ता हूँ। लेकिन अगर वो उससे रूगर्दानी करते हैं, तो फिर मैं उनको इस ओहदे से हटा देता हूँ। तो अब ये तारीख़ अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो अब इन बातों को ज़हन में रख के हम आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम, क्या नहीं, तरा, तुमने देखा, इला तरफ, अल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ। आ का मतलब है क्या, लम का मतलब है नहीं, तारा तुम देख, और तू का ता का मतलब है तुमने, रा का मतलब है देखा, इला तरफ, अल्लज़ीना, उन लोगों के खरजू जो निकले थे, मिन दियारिहिम, अपने घरों घरों से, वहुम, और वो उलूफुन, और जबकि वो उलूफुन, उलूफुन का मतलब है हज़ारों, जबकि वो उलूफुन हज़ारों थे। अच्छा, इसको आप इस लफ्ज़ को अगर याद करें, तो अलफ जो है, अलिफ लाम फ़ा, इसका मतलब होता है 1000। जैसे आप सूरह कदर में पढ़ते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़िश शहर, खैरुम मिन अल्फ़िश शहर, यानी कि ये रात जो है ये हज़ार महीनों से बेहतर है। तो अल्फ़ कहा हज़ार को, और उलूफ़ उनका मतलब है हज़ारों। तो उलूफ़ जबकि वो हज़ारों थे। अब ये इसलिए बताया, देखो ये तो अब बनी इसराइल में आप सबको मालूम है कि तकरीबन टोटल मुसलमानों की जो तादाद थी वो 313 के करीब उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की। और ये लोग जबकि हज़ारों की तादाद में थे, उसके बावजूद, हज़ारा का मतलब है डर, अलमौती, मौत के डर से ये लोग निकल गए अपने घरों को छोड़कर। जब फ़लस्तीनियों ने इनके ऊपर हमला किया, इनका माल-ओ-असबाब सब लूट लिया, और उसके बाद ये अपनी जानें बचाकर जो है ये वहाँ से भागे और वहाँ से निकले। तो अब फ़क़ाल आपस कहा, लहुम, उनके लिए, अल्लाह ने कि मूतू, तुम मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम,
ثم پھر احیاہم، پھر تم کو انہیں پھر ان کو زندہ کیا۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کو واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا مار دیا ہو اور پھر ان زندہ کر دیا ہو، کہ جیسے کوہ طور کے اوپر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں واقعے کو، کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے جب یہ کوہ طور کا واقعہ ہوا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ پہاڑ کو پھٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ سارے ایک قسم کے وہ مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیا۔ تو ویسا کوئی شاید معاملہ ہوا ہو، یا پھر زیادہ کرینے کراس قیاس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اصل میں دل جو ہے یہ تو مر چکے تھے، کیونکہ ان کے اندر ڈر، خوف، برائی، بد کرداری، یہ سب چیزیں ان کے اندر آ چکی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم کو ٹانٹ کرتے ہوئے، ان کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے ان کو کہا کہ تم جو ہو مر جاؤ۔ اور آگے آپ دیکھیں کف، کاف اور فا، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہے۔ اب اگلی بات جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم احیاہم، کہ اس کے بعد کہ تم جو اپنے آپ کو جس حال میں ہو تم اسی حال میں ہی پڑے رہو، تمہارے دل جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، تم مرے رہو۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ثم احیاہم، کہ جب ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گزر کر کے ثم احیاہم، ان کو زندہ کیا، ان کے دل کو جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ لذو فضل، ان کے ضرور فضل والا ہے، اللہ پر الناسی، اپنے لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس، اکثر انسان جو ہے لا نہیں یشکرون، شکر رکھتے ہیں۔ وقاتل، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان یہ کہ اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ منزل لذی، منزل لذی کون ہے؟ الذی، وہ جو یقرض، کون ہے وہ جو الذی، وہ جو یقرض، جو قرض دے گا، اللہ اللہ کو، قرضن، قرض، حسنا، قرض، اچھا قرض، فیضاعفہ، بس وہ اسے بڑھا دے گا، بس وہ اس کو بڑھا دے گا، لہو، اس کے لیے، اضافن، زیادہ کرنا، کثیرہ، بہت زیادہ کرنا۔ اب اس بات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرض حسنہ کی بات کی اور اپنے لیے بات کی، پہلی بات ہے کہ مال تو اللہ نے دیا ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا رحم اور کرم ہے اور اس کی محبت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص طور پہ اپنے جہاد کے لیے، جب کوئی معاملات، ظاہری بات ہے جب جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، تو اس میں انسان کی جانوں کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہوگی، تو جو لوگ یہ مال خرچ کریں گے، یہ باقی صدقات اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ خاص طور پہ جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کے لیے مال نکالے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے وہ قرض حسنہ ہے، اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، اور جو کائنات کا مالک ہے جب وہ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ مالک جو ہے وہ کس انداز میں اس کا اجر عظیم جو ہے وہ ان لوگوں کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ یکبدو، کہ وہ تنگی کرتا ہے، وہ یبسط، اور فراخی کرتا ہے، وہ الیہ، اور اسی کی طرف تو جاؤن، تم کو رجوع کرنا ہے یا تم کو لوٹنا ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو بھی لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، تو کشادگی اور تنگی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اصل میں انسان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ دیکھو، جو لوگ، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو سفید چادروں کے اندر قبر میں اس کے پاس ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اپنے لیے اصل میں ہم جو کام کر سکتے ہیں، تو وہ قیامت کے بعد اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب کوئی موقع آئے تو اس میں ہم جو ہے وہ اپنی فراخ دلی کے ساتھ کام لیں، اور یہ سب مال اور یہ سارے اسباب تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں۔ علم ترا، الف کا مطلب آپ کو میں بتا چکا ہوں، الف کو زبر ہے کیا، لم نہیں، ترا، تم نے دیکھا، الا طرف الملائی، ویسے ایک اس کا میننگ جماعت ہے، اور اس کا ایک میننگ جو ہے وہ سردار بھی ہے، زیادہ تر قرآن پاک میں سرداروں کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کے بڑے بڑے سردار جو ان کے ساتھ موجود تھے، تو ان کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم ترا الی الملائی، کیا تم نہیں دیکھتے ان جماعت کی طرف یا ان سرداروں کی طرف، مین سے بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، مین سے بعد موسیٰ، ان کے موسیٰ کے بعد جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالی، اس جب کالو، کہا، لی نبی، اس جب کالو، کہا، لی نبی، لی نبی، اپنے نبی سے، لہم، کہ ان کے لیے، ان کے لیے نبی، لام کا مطلب یہ نبی، نبی لہم، ان کے اپنے لیے، ان کے انہوں نے جب اپنے نبی سے کہا کہ اب اس، یہ مبوس سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبوس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے کہ مقرر کر دیں، کہ کالو، جب انہوں نے کہا، لی نبی لہم، اپنے نبی سے، کہ لحمب اس، کہ تم مقرر کر دے لانا ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، جیسے مالک اور ملک، اور ہم یہ بادشاہ کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ قل اعوذ بالناس ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ کون؟ مالک الناس، الہ الناس، انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، کہ ہمیں جو ہے وہ تو اپنی پناہ میں لے لے ہر قسم کے شر سے، خناس کے۔ تو ملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، ملک اور بادشاہ، نقاتل،
کہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ، ہم نقاتل، ہم لڑیں گے فی میں سبیل، راستے اللہ، اللہ کے. کہ اب ان لوگوں نے اپنے نبی، اس وقت ان کے جو نبی تھے وہ حضرت سیموئل نبی تھے جو کہ کافی بوڑھے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت سیموئل کی باتوں کو ہمیشہ جو ہے وہ نظر انداز کیا. انہوں نے گاہے بگائے ہر وقت ان کی بہت ان کی تعلیم کی، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے. بخت نصر کا جب معاملات ہوئے تھے، بخت نصر نے اس ٹائم پر ان لوگوں نے حضرت سیموئل نے اپنی قوم کو بخت نصر کے تمام کی تمام تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تمہاری قوم کو تباہ برباد کر دے گا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی، اور اس پر انہوں نے اپنی ان کو الٹا کنویں میں لٹکا دیا، اور مختلف قسم کی ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی یہ کرتے رہے. اور اس کے بعد بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کے تقریباً ان کی ٹوٹل آبادی سمجھنے کے 12 لاکھ کے قریب تھی اس قوم کی. تو وہاں پہ ان میں سے 6 لاکھوں کو لوگوں کو قتل کر دیا، اور 6 لاکھ کو جو ہے وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. تو خیر انہوں نے ہمیشہ سے اپنے نبی کی باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا، اور ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ ہٹایا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب سمیل نبی جو تھے ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بادشاہ مقرر فرما دیں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں. تو اس پر انہوں نے کہا حل کیا اسی تم ہو سکتا ہے تم. اس کا ہم نے شروع میں پہلے ایک مطلب پڑھا ہے، اسی کہتے ہیں نا قریب ہے، یعنی آئین سین یا اسی، اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا قریب ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کالا کہا حل کیا اسی ہے کہ قریب ہے تم، ان کتبہ، ان اگر کتبہ فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا علیکم تم پر، القتال قتل کرنا، ان کے جنگ کرنا، اللہ یہ کہنا تو قاتلو کہ تم جو ہے لڑو. تو اب انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے، شاید کہ قریب ہے کہ جب تم پر یہ فرض کر دیا جائے گا قتال، لڑنا، اور یہ کہنا تو کہ تم لڑو بادشاہ. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ، اس کو اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل کو پڑھنا ہے تو بائبل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تفاسیر میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ بائبل میں مکمل اس واقعے کے بارے میں حضرت سیموئل نے ان کو بتایا کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، وہ تمہاری بھیڑ بکریاں جانوروں کو جو ہے وہ لے لے گا، وہ تمہارے اوپر جرمانے لگا دے گا، وہ تمہارے میں سے 1000 کو جو ہے وہ کہیں پر وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا، اور کہیں پر تم کو وہ جمردار بنائے گا، کہیں پر جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ مختلف قسم کی، یعنی کہ ہم ڈیٹیل اگر بائبل میں جا کے چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ایک بہت ہی بہترین نقشہ جو ہے وہ بادشاہت کے حوالے سے کھینچا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو جمہوری نظام کو ہی انسان کے لیے پسند کیا، جو ہم سورہ شورى میں پڑھتے ہیں کہ امرهم شورى بینہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آپس میں جب بھی کوئی معاملات کرو تو مشاورت کے ساتھ کرو. اور ہمیشہ جو آپ ایون جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی ایک اسی اصول کے تحت جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے جو بعد جو ان کے خلفاء تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. لیکن کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بہترین بادشاہ جو ہے وہ گزرے تھے، اور انسان کی نفسیات اس قسم کی ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت کے کچھ عرصے کے بعد ہی بادشاہت جو ہے اس نے اس کی جگہ لے لی، اور پھر جو ہے وہ کہ تقریباً 1000 سال تک جو ہے وہ مسلمانوں میں بادشاہت ہی چلتی رہی. تو اب آپ اس چیز کو اگر دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سیموئل نے ان کو یہ بات جب بتائی کہ دیکھو اگر تم جو ہو ہو سکتا ہے کہ جب تم پہ فضل فرض کر دیا جائے اور تم جو بادشاہ مقرر کرنے کی بات کر رہے ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس کی بھی مسائل سے تنگ آ جاؤ. تو کالو وہ کہنے لگے وما لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نقاتل کہ ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت اور تحقیق یا البتہ اخرجنا ہم تو نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا اور ہم اپنے اولادوں سے بھی ان کو بھی نکال دیا، اور ہم ان سے بھی اب جو ہے وہ دور ہو گئے. تو یعنی کہ ہم اپنے آباء و اجداد سمیت جو ہے وہ ہمیں اپنے علاقوں اور گھروں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، اور آپ اگر جو بادشاہ کو مقرر کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے، جہاد کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. فلما پس جب کتبہ علیہم لکھ دیا ان کے اوپر القتال قتال، تولوا تو وہ پھر گئے، الا سوائے قلیلا چند منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. وقالا اور کہا، لہم لام کا مطلب ہے لیے، ہم کا مطلب انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، وقالا اور کہا لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد یقیناً بعثا مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے، تالوت ملکہ بادشاہ،
کالو وہ کہنے لگے انا کالو وہ کہنے لگے انا یہ کیسے یکون ہو سکتا ہے لہ الملک لہو اس کے لیے الملک بادشاہت یعنی کہ یہ ہمارا بادشاہ مقرر کیسے ہو سکتا ہے علینا ہم پر وہ نحنو اور ہم جو ہے حق زیادہ حقدار بالملکی بادشاہت کے منو اس سے ولم اور نہیں یوتا دی گئی ساتن وسط من سے المالی مال میں قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ استفاہ استفاہ اس نے چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ استفاہ اس نے چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اس سے زیادہ دیا ہے بستتن اس کی وسعت میں اس کی بساط میں فی میل علم والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی جس کو دیتا ہے ملک ہو اپنا بادشاہت من جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ بادشاہ مقرر کر دیں تو اب وقالا تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ قد باسا اب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تالوت کو اب تالوت علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے بن یامین جو کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے سب سے چھوٹے تو وہ ان کے قبیلے سے تھے اور یہ قبیلہ جو تھا یہ سب سے کمزور قبیلہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا تو ایک بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے اس قبیلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے ہم سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں گے کہ وہاں پر ان لوگوں نے کس طریقے سے حضرت یوسف اور بن یامین کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کچھ کیا تھا تو شروع سے ہی ان کے دلوں میں جو ہے ان کے لیے بغض جو ہے وہ موجود تھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ قالو کہا انا یہ کہ یکون یہ کہ وہ ہو سکتا ہے لہ الملک ہمارے لیے بادشاہ علینا ہم پر ونحن احق بالملک اور ہم جو ہے وہ تو زیادہ حقدار ہیں یہ الف کے اوپر جو زبر ہے یہ زیادہ کے لیے زور آ گیا ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے منہ اس سے یعنی کہ اس بادشاہت کے ہم زیادہ استعمال ہیں ولم اور نہیں یوتا ولم اور نہیں یوتا دی گئی ساتن ان کی وسعت ہی نہیں ہے من المال ہی مال میں یعنی کہ ان کے دماغوں میں جو لالچ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ چاہتے تھے یا ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا کچھ بڑا سردار جو مال اور اسباب کا مالک ہو اس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے اور اس کے پیچھے یہ پیروی کر کے جو ہے یہ آگے یہ تمام معاملات کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال ان اللہ بے شک اللہ استفاء وہ چن لیتا ہے علیکم تمہارے لیے وزادہ اور اس سے زیادہ دی بستتن یعنی کہ اصل میں اس کو جو وسعت ہے فی العلم والجسم اب اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ وجہ بتائی کہ دیکھو میں نے طالوت کو اس لیے چنا ہے کہ جو تمہاری میں ضرورت سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کہ یہ شخص جو ہے یہ علم میں یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ایک حکومت ان حالات میں جب چلانی ہے تو اس کے لیے کوئی بہت ہی سمجھدار انسان ہونا چاہیے تو یہ ایک بہترین شخصیت ہے جس کے پاس ایک علم بھی ہے اور اس کے بعد جسمانی طاقت بھی ہے تاکہ وہ اس قسم کے جہاد کے لیے سب سے موزوں کردار جو ہے وہ ادا کر سکے اور واللہ اور اللہ یؤتی وہ جو دیتا ہے ملک وہ جس کو بادشاہت میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے اب یہاں تک آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ طالوت کو مقرر فرما دیا مقرر کر دیا تو اس کے بعد ان کے جو یہ بادشاہ کا معاملہ تھا کہ اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وجوہات بھی بتا دی کہ دیکھو اصل میں تمہارے لیے سب سے موضوع چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت سمیع نے ان کو بتایا کہ دیکھو بادشاہت جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے بادشاہ جو ہے وہ ظالم بھی ہوتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ تم لوگوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا میں کیونکہ بادشاہتیں چلی ہیں تو ٹھیک ہے تمہارے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا لیکن اس پر انہوں نے اپنا دوسرا ایشو جو ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ بنی اسرائیل کا ہر چیز میں روش ہی یہی ہے کہ وہ کسی چیز میں خوش نہیں ہوتے جیسے سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہے گائے اور جب گائے کا ذکر آیا تھا تو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ اس کے بعد پھر اسی اس میں پڑ گئے کیسی گائے ہو کس طرح کی ہو اس کا رنگ کیسا ہو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم وہ پوری ڈیٹیل میں وہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پر بھی اب انہوں نے پھر ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی اور وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی تو وہ فوری طور پہ سر تسلیم ہم کرتے اطاعت کرتے اور اس بادشاہ کے ساتھ مل کر جو ہے اب آگے کی اچھی باتوں کو دیکھتے جہاد کے معاملات کو دیکھتے لیکن انہوں نے جو ہے اس شخص کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا جواب دیا وقالا اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیات
کہ یہ ایک نشانی ہوگی ملک کی ہی، اس کی بادشاہت کی، ان کے یاتیکم کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت، فیہ اس میں سکینتن سامان سکینہ من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و بقیتن اور باقی ان کے بقیہ ان کے جو باقی چیزیں ہیں، مما اس سے جو ترکا جو تم نے ترکے میں یا جو وراثت میں جو چھوڑا ہے حضرت موسیٰ نے، آل موسیٰ نے، وہ آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ تحملہ، تا کا مطلب ہے تم، ہا میم لام حمل کو کہا جاتا ہے جیسے کہ حاملہ عورت، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں تحملہ کہ تاکہ وہ جو اٹھائے ہوں گے وہ اس کو، الملائکۃ فرشتے، انا بے شک فی میں ذالکا لا آیات ضرور نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم مومنین، ان اگر کن تم ہو تم مومنین مومن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور معاملے کی طرف کہا کہ دیکھو ان کے لیے ایک جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ان کے لیے تابوت سکینہ تھا۔ اچھی، تابوت سکینہ بیسیکلی ایک باکس تھا جس باکس کے اندر حضرت موسیٰ کی بقایات جو ہیں، اور اسی طرح سے ان کے تمام جو آل موسیٰ تھے ان کے نوادرات اور ان کے جو ضروری چیزیں تھیں، اسی طرح سے جو بائبل کی تختیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک اتنی اہمیت کا حامل تھا تابوت کہ جب تک انہوں نے کوئی پراپر معبد نہیں بنا لیا، کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا لی، اس وقت تک یہ تابوت سکینہ ہی ان کے لیے ایک قبلے کا کام کرتا تھا۔ یہ خیمے میں اس کو تابوت کو رکھتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات اور نمازیں جو بھی وہ ادا کرتے تھے، تو ان کے لیے ایک قبلے کی وہ حیثیت رکھتا تھا۔ جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اپنے شہروں سے اور علاقے سے باہر نکال دیا، تو اس میں اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ان سے لے کر چلے گئے، اور ان کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ دیکھو یہ جو میں بادشاہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس کی ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ یہ تمہارے لیے جو ہے ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ تمہارے لیے اس تابوت سکینہ کو لے کر آئیں گے۔ اب یہ تقریباً ان سے 20 سال کے قریب جو ہے وہ تابوت ان سے دور رہا، اور 20 سال کے بعد جو ہے جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ یہ طالوت بادشاہ جو ہے اس نے ری آرگنائز کیا اپنی تمام قوم کو، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف مارکوں میں بھی حصہ لیا اور اس میں فتوحات کی خبریں ان تک پہنچی، تو ان کو جو ہے کچھ جب ڈر اور خوف ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے یہ ان کا جو سب سے قیمتی سامان ہے تابوت سکینہ وہ ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ دو جو بیل تھے ان کو لیا، اس کے پیچھے بیل گاڑی میں وہ تابوت سکینہ رکھا، اور وہ جو تابوت تھا اس بیلوں پہ ڈال کے ان بیلوں کے بچے اپنے پاس رکھے اور ان بیلوں کو کھلا چھوڑ دیا، کہ اس بیل گاڑی کے اوپر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بے شک آیات ملک ہی، کہ یہ جو اس کی بادشاہت کی ایک آیت نشانی ہوگی، ان کے یاتیکم کہ وہ آئے گا ان کے پاس تابوت فیہ سکینہ من رب کو اپنے رب کی طرف سے، جس میں وہ تمام کی تمام بقیہ جو باقی چیزیں ہیں، مما سے جو طرح کا جو وراثت میں چھوڑی ہیں آل موسیٰ و آل ہارون نے، تحملہ، اب یہ جو ورڈ ہے نا تحملہ، کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، الملائکۃ فرشتے، کیونکہ اب وہ جو دو بیل تھے ان کے اوپر کوئی انسان تو تھا نہیں، ان کو راستہ کون بتاتا کیا کرتا، تو یقیناً وہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ظاہری بات ہے کہ ایک مقدس اس کے اندر تمام کی تابوت سکینہ میں چیزیں موجود ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ اگر یہ ان کا رب جو ہے ان کا اللہ جو ہے وہ خود ان تک پہنچا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے اور ان فرشتوں نے ان بیلوں کو وہ ہانکتے ہوئے یا گائیڈ کرتے ہوئے وہ ان تک لے کر آئے، تو یہ نشانی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ سن تقریباً میرے خیال میں 317 ہجری کی بات ہے شاید، کہ جس میں اپنا ایک یوں سمجھ لیں کہ ملیٹنٹ جماعت اکرامینس جو ہیں ان کے نام سے انہوں نے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس پر جو ہے انہوں نے حجر اسود، جو مسلمانوں کے لیے سب سے آپ سمجھ لیں کہ قبلے میں قیمتی چیز ہے، کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جو ہم اپنا طواف شروع کرتے ہیں وہ حجر اسود سے، کالے پتھر سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں حضور پاک کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی علامت ہے، کہ جب ہم اس کو چومتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ پتھر تقریباً 20 سال کے قریب مسلمانوں سے جو ہے وہ دور رہا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور یہ پہلی دفعہ تھی تاریخ میں کہ جس سال حج جو ہے وہ منسوخ ہوا، اور اس کے بعد 20 سال مسلمانوں نے اس حجر اسود کے بغیر حج کیا، اور پھر یہ اس کی قیمت جو ہے ادا کر کے بڑی مشکل سے مسلمانوں حکمرانوں نے اکرما سے جو ہے یہ اس کو حاصل کیا۔ تو یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو ساتھ یہ ہسٹری بتا دوں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ اس وقت یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بہت سارے سیم معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں،
اور ہوئے ہیں. تو اب مسلمانوں کو یہ پوری کی پوری تعریف بتائی جا رہی ہے کہ آگے جہاد کے معاملات ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے اس جہاد میں کیا کیا، کیسے غلطیاں کی، ان میں کیا کیا اور مسائل تھے، تو وہ ہم اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.